रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमने सूरह माइदा पढ़नी है इंशाअल्लाह। तो इसमें मुसलमानों से ख़िताब है। सन 4 के आसपास ये सूरह मुबारक नाजिल हुई है और ये शरीयत की तकमील की सूरत है। इसमें इत्माम नेमत हुआ है कि वो जो सफ़र है जो शुरू हुआ था मक्की ज़िंदगी से और अल्लाह ताला की जो हदायत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होनी शुरू हुई, इस सूरह मुबारक में जाके उसकी तकमील हुई। चुनाचे ये आयत भी इसी में है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और ये कि इसमें जो पहली ही आयत है उसमें मुसलमानों को अहद के पूरा करने का हुक्म दिया गया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, औफ़ू बिल उक़ूद। उक़ूद उक़दा की जमा है, उक़दा गांठ को कहते हैं। जब दो आदमी आपस में किसी मायदे में जुड़ जाते हैं तो गोया वो एक मजबूत गिरा में बंध गए हैं। इसी ये कॉन्ट्रैक्ट भी है, यही जो है वो मायदा भी है और यही अक़्द भी है और इसी की जमा उक़ूद है। तो इसमें जब वादों के ईफ़ा का ज़िक्र आया तो इसमें ये बात समझ लीजिए कि तमाम इंसानी मामलात का ताल्लुक़ ईफ़ा अहद के साथ ही होता है। वो कारोबार हो, मुलाज़मत हो, वो शादी घर गृहस्थी की ज़िंदगी हो और वालिदैन और औलाद के मामलात हों, ये सारा दर हकीकत कोई रिटन मायदे होते हैं, कोई अनरिटन मायदे होते हैं। तो सारे इंसानी मामलात की दुरुस्तगी का दारो मदार ईफ़ा अहद पर है। और इससे अगली बात ये कि हमारा दीन भी तो एक अहद ही है। हम अल्लाह से एक अहद करके उसके साथ एक बंधन में बनते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अब तेरी ही बंदगी करेंगे, तुझी से मदद चाहेंगे, ये एक अहद है। और इसी का ईफ़ा करना दर हकीकत दीनदारी है। और इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला दीना लिमन ला अहद लहू, उस आदमी का कोई दीन नहीं है जिसमें अहद को पूरा करने का वस्फ़ ना हो। बाकी आपने वो वाक़यात सुने ही होंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद किस दर्जे में और किस शिद्दत से अहद की पासदारी फरमाया करते थे। तो जिस सूरत में शरीयत की तकमील हुई है उसमें पहला हुक्म ये दिया कि अहद को पूरा करो। यहाँ ज़िम्नन ज़हन में ले आइए ये बात भी कि बनी इसराइल से जब ख़िताब किया तो उन्हें भी सबसे पहले इसी अहद की ईफ़ा का ज़िक्र किया। या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफ़ू बिअहदी ऊफ़ बिअहदिकुम, उनको भी यही बात याद दिलाई थी और मुसलमानों को भी यही बात कही। उसके बाद जो ख़ास तौर पे जो हिल्लत व हुर्मत और जो चीज़ें जो हलाल हैं उनका ज़िक्र आया, खाने पीने की, और साथ ही ये कि हालत इहराम में शिकार करने से ममानत का ज़िक्र आया। फरमाया उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम इल्ला मा युतला अलैकुम, तुम पर हलाल किए गए जो चौपाए मवेशियों में से सवाए उनके जो तुमको पहले पढ़कर सुना दिए गए। वो जो भी मुर्दार है और जो इस तरह के जो गिर के मर गया उसका भी आगे ज़िक्र आएगा, जो खून है बहता हुआ, इन चीज़ों को छोड़कर बाकी जो भी तुम पर हलाल हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। गैर मुहिल्लिस सईद व अंतुम हुरुम, और उस वक्त शिकार तुम्हारे लिए हलाल नहीं है जब तुम हालत एहराम में हो, जब तुम हज कर रहे हो या उम्रा कर रहे हो और एहराम की हालत में तुम कोई शिकार नहीं कर सकते। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह कानून देता है, अल्लाह ताला अपना फ़ैसला सुनाता है जो वो चाहता है। उसके ऊपर किसी का चेक नहीं है, उसके ऊपर किसी की पाबंदी नहीं है। वो जो चाहे फ़ैसला करे और जो चाहे हुक्म नाफिज करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तुहिल्लू शाइर अल्लाह, अल्लाह के शईरा, शायर शईरा की जमा है। शईरा का मानी वही है जो आयत के मानी है, यानी निशानी। तो अल्लाह की निशानियों को हलाल नस कर लो, यानी ये कि उनकी बेअदबी ना करो, उनका ख्याल रखो, उनका अदब और पास करो। वल शहरल हरामा, और इसी तरह जो अदब के महीने हैं उनका लिहाज करो। वलल हदिया, और हलाल ना समझो अपने लिए गुस्ताखी के लिए और बेअदबी के लिए जो न्याज़ काबा के जानवर हैं, यानी वो कुर्बानी के जानवर जो काबे को लेके जा रहे हैं, वहाँ जाके कुर्बानी दिए जाने हैं। वलल कलाइद, या और वो कि जिनके गले में पट्टा है। वला आमीन अल बैत अल हराम, और ना ही उन लोगों की बेअदबी जो है वो जायज़ है कि वो बैत हराम
یعنی جو محترم گھر ہے جو اس کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، یعنی جو حاجی ہیں جو حج کے لیے جا رہے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کے فضل کے متلاشی ہیں اور اس کی خوشنودی کے جویا ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا، ہاں جب تم احرام کھول دو اب تم شکار کرو، اس میں تمہیں کوئی جو ہے حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی، اس کی نفرت، اس سے بیزاری تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم مسجد حرام سے لوگوں کو آنے سے روکنا شروع کر دو، اس لیے کہ اس قوم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ صحابہ اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے تو جو زیادتیاں کی سو کی، لیکن یہ کہ عرب کے اندر وہ قبیلے بھی تھے جنہوں نے حضور سے آدمی مانگے کہ آپ جی ہمیں کوئی معلمین دے دیں، وہ آ کے ہماری تربیت کریں، اس بہانے لے جا کے سارے کے ساروں کو قتل کر دیا۔ ایسی ایسی زیادتیاں کرنے والے لوگ بھی تھے۔ تو اب ان کے بارے میں جو دلوں میں قدورت ہوگی، ان سے بغض ہوگا، تو وہ تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ اب وہ مسلمان ہو کر حج کرنے کے لیے آئیں تو تم انہیں حج کرنے سے روک دو۔ تو کسی کی دشمنی تمہیں مسجد حرام سے اسے روکنے پر مجبور نہ کرے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں معاونت کرو، تعاون کرو، اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں میں اور ظلم کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، وہ رشتہ دار ہو، کوئی محبوب ہو آپ کا جس سے آپ کو بڑی جو ہے گہری محبت ہو، لیکن وہ کام غلط کر رہا ہو، جھوٹ پر کھڑا ہو، جو اس کے جو معاملات ہوں وہ صحیح نہ ہوں، تو اس کے ان غلط کاموں میں تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سزا کا بہت سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردہ، جو مردہ جانور ہے وہ، اور اسی طرح جو خون ہے، لہو، اور جو خنزیر کا گوشت ہے وہ حرام کیا گیا ہے، اور وہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی بسم اللہ پڑھنے کے بجائے کچھ اور اس پہ پڑھا گیا ہو، کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا ہو۔ والمنخنقۃ، اور اسی طرح جو گلا گھونٹنے سے مر گیا ہو، والموقوذۃ، یا جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، یہ مرداری کی مختلف صورتیں، والمتردیۃ، اور جو گر کے مر گیا ہو، والنطیخۃ، یا جو کسی کے سینگ مارنے سے مر گیا ہو، وما اکل السبع، اور جسے کسی بھیڑیے نے کھا لیا ہو، الا ما ذکیتم، ان تمام صورتوں میں چوٹ لگی، گرا یا سینگ لگا، اس سے اس کے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ کہ اگر مر گیا تو وہ مردار ہو گیا ہے، اب وہ نہیں کھا سکتے۔ وما ذبح علی النصب، اور اسی طرح وہ تم پر حرام کیا گیا ہے جو جا کے کسی خاص استھان پہ ذبح کیا گیا ہو۔ اب یہ دو چیزیں علیحدہ ہو گئی ہیں۔ ایک شے وہ ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، وہ بے شک آپ اپنے گھر میں ذبح کیا گیا ہو، اس پہ نام کسی اور کا پکارا گیا، وہ حرام ہے۔ اور ایک دوسرا ہے جسے کسی خاص ٹھیے پہ جا کے، کسی خاص ٹھکانے پہ جا کے ذبح کیا گیا، اس پہ بے شک اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اس کے باوجود وہ حرام ہے، اس لیے کہ اصل نیت تو کوئی اور تھی، نام ذبح کرتے وقت تو اللہ کا لیا، لیکن یہ کہ نہیں تو اللہ کے لیے تو کسی بھی جگہ ذبح ہو سکتا تھا۔ یہ صرف ایک جگہ ہے خانہ کعبہ کہ جہاں خاص ٹھکانے پہ جا کے آپ کو ذبح کرنا ہے، اس کے بعد دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ پابند ہوں کہ جا کے اس جگہ پہ ذبح کریں گے، اور اگر کسی اور جگہ کی ارادہ کر کے لے کے جائیں تو بے شک اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور اسی طرح کے جو تقسیم کرنے والے تیر ہیں ان سے تم تقسیم کرو۔ یہ انہوں نے وہاں بہت سارے تیر یا نیزے رکھے ہوئے ہوتے تھے اپنے جو بیت اللہ کے اندر، اور اگر کوئی فیصلہ کرنا ہو کہ میں سفر کروں یا نہ کروں تو جا کے آنکھیں بند کر کے ایک تیر نکالتے تھے، نیزہ نکالا یا تیر نکالا، اس پہ اگر لکھا ہوا ہو امرا ربی تو سفر کرنے چلے جاتے تھے، اور وہ تیر کھینچ کے نکالنا اس پہ لکھا ہوا ہے نہانی ربی، مجھے میرے رب نے منع کر دیا، تو نہیں جاتے تھے۔ تو اسی طرح پھر انہی سے تقسیم کرنے کا کام بھی لیتے تھے چیزیں، کہ یہ والا جو دو حصے کر دیے تو یہ حصہ کس کو ملے، یہ حصہ کس کو ملے، تو یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے کہ مطلب یہ
کہ اب تم سے مایوس ہو گئے کہ تم واپس آ سکتے ہو. انہیں ابھی تک تو امید تھی کہ شاید راضی ہو جائیں، شاید پلٹ آئیں، شاید ہمارے سمجھانے سے ان پر کوئی اثر ہو جائے، دل میں کوئی نرمی آ جائے، وقتی خفگی ہو گئی ہے پھر ٹھیک ہو جائیں. آج مایوس ہو گئے. اب انہیں یقین ہو گیا ہے یہ واپس آنے والے نہیں ہیں، یہ دور نکل گئے ہیں، یہ کسی اور ہی راستے کے مسافر ہو گئے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی. لیکن اس کا ایک فرق پڑے گا. اس سے پہلے چونکہ تم سے امید تھی کہ واپس آ جاؤ تو کچھ نرم سلوک کرتے تھے. اب انہیں یقین ہو گیا کہ واپس نہیں آئیں گے تو اب ان کے سخت سلوک کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ تمہیں ستائیں گے، تمہارے خلاف پروپیگنڈے کریں گے، تمہارے خلاف جو ہے وہ بدکلامیاں کریں گے اور تمہیں دھمکیاں دیں گے. اس سب میں ان سے نہ ڈرو. واخشونی، مجھ سے ڈرو. تم میرے بندے ہو، تمہاری حفاظت کا کام میرے ذمے ہے، ان سے مت گھبراؤ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور اسلام کے بطور دین اختیار کرنے کے لیے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. اگر کوئی اور شے اختیار کرو گے تو راضی نہیں ہوں. اسلام کو اپنے دین کے طور پر اختیار کرو گے تو تم سے راضی ہوں. اور اسلام وہ دین ہے کہ جو صرف مسجد کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام وہ دین ہے جو صرف بیت اللہ شریف کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام وہ دین ہے کہ آپ کے بستر سے لے کر آپ کی مارکیٹ تک اور آپ کے گھر سے لے کر آپ کی ریاست کی بلند ترین سطح سیاسی نظام تک آپ کو رہنمائی دے رہا ہے. مکمل دین ہے. اکملت لکم دینکم، یہ مکمل ہوا ہے. مکمل ہوا ہے تو زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس نے رہنمائی نہ دی ہو. مجھے اور آپ کو کوئی معاملہ ایسا نہیں پیش آتا جس معاملے میں ہمارے پاس دین کی رہنمائی موجود نہ ہو. تو اب اس کامل دین کی اطاعت کرنے میں تمہاری نجات ہے، اور اس کی اگر تم اطاعت کرو گے میں تم سے راضی ہوں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. وہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ راضی ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ دین پر پورے اترنے والے ہیں، دین کی کامل اطاعت کرنے والے ہیں، لہذا اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور وہ اللہ سے راضی ہیں کہ اللہ کا ہر حکم سر آنکھوں پر سر تسلیم خم ہے، تو اس لیے وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. یہ وہ عظیم آیت ہے کہ جس کے بارے میں کسی یہودی نے کہا کہ اگر ہمارے دین میں نازل ہوئی ہوتی تو جس دن اس کا یوم نزول ہوتا اس کو ہم اپنے عید کا دن قرار دیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اسے معلوم نہیں کہ یہ یوم النحر کو نازل ہوئی، وہ ہماری عید ہی کا دن تھا. یہ عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، عرفات کے اگلے دن جب قربانی کرتے ہیں جو عید کا دن ہوتا ہے. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ. اب وہ جو پہلے صورتیں آئی تھیں نا حرام کی، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور وہ جو کسی استھان پہ جا کے ذبح کیا گیا وہ حرام ہے، غیر اللہ کے نام والا حرام ہے. لیکن یہ کہ اس میں اب ایک استثناء دیا گیا ہے، اس حرام کو کھانے کی بھی چھوٹ دی گئی ہے. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ. جو پھنس جائے کسی مخمصے میں، لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا، اضطرار ہو گیا اسے. غیر متجانف لِإِثْمٍ. گناہ کی طرف مائل نہیں ہے، گناہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کا حکم توڑنے کی نیت نہیں ہے، پھنس گیا ہے، مجبوری ہے، بھوک سے مرا جا رہا ہے، تو اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا. پیٹ بھر کے نہیں کھایا، بس اپنی ضرورت پوری کی ہے، چند نوالے لے لیے تاکہ جان اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، درگزر فرمائے گا، اس کی جو بھی اس اضطرار کی وجہ سے اسے معاف فرمائے گا، اس کا عذر ہے. یسألونک ماذا احل لہم. اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. اب یہ ویسے پوچھنے کی تو ضرورت نہیں، حرام بتا دیا گیا، باقی سب حلال ہیں. لیکن یہ کہ آدمی ذرا پوچھتا ہے بار بار کہ تاکہ کوئی غلط کام مجھ سے نہ ہو جائے. تو کل ان سے کہہ دیجئے احل لکم الطیبات. تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. اور اسی طرح جو تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو، اور وہ جن کو تم دوڑاتے ہو شکار کے اوپر، جنہیں تم اس طرح سکھاتے ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے. یعنی تمہارے اندر جو اللہ نے، جیسے آدم کو علم آدم الاسماء کلھا، اور اسی طرح تمہیں جانوروں کو سدھانے کا طریقہ تمہارے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے اور خابیدہ صلاحیت کے طور پر موجود ہے، تو تم انہیں سکھاتے ہو. تو اب وہ جانور بھی جو تمہارے لیے شکار کریں، خود نہ کھائیں، شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں، اور چھوڑتے وقت تم نے اس پہ اللہ کا نام لے لیا ہو، تو وہ بھی تم فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ. تو اس میں سے جو تمہارے لیے وہ روک کر رکھیں اس میں سے کھاؤ. وز کو یعنی زخمی کر کے خود نہ کھایا ہو انہوں نے، بلکہ یہ کہ صرف مارنے کی حد تک زخمی اگر کر بھی دیا ہو تو ہو گیا ہو.
لیکن یہ کہ خود نہ کھایا ہو، آپ کے لیے سارا بچا کے رکھا ہو، اس کا مطلب یہ صدایا ہوا جو ہے شکاری کتا ہے یا باز ہے تو وہ اس میں سے آپ کھا سکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، لیکن یہ کہ جب آپ انہیں چھوڑنے لگو تو اس پر اللہ کا نام لے لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ حساب جلدی لینے والا ہے۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج تم پر تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ حرام وہ کی گئی ہیں جو خبیث ہیں، جو نقصان دہ ہیں، انسانی کے اندر بیماریاں پیدا کرتی ہیں، اس کے لیے وہ تکلیف دہ ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اسی طرح اہل کتاب کا کھانا بھی تم پر حلال کیا گیا ہے۔ لفظی ترجمہ ہوگا تو کھانا تو آپ کسی کا بھی کھا سکتے ہیں، چائنیوں کا بھی کھا لیں کھانا، لیکن یہاں پہ طعام کا مطلب کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کا ذبیحہ ہے، کہ ایک جانور ہے جو کسی اہل کتاب نے ذبح کیا ہے، عیسائی نے ذبح کیا یا یہودی نے ذبح کیا ہے، تو وہ جانور کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ یہ ان سے نہیں کہا گیا، ہمیں کہا گیا اگر تم نے ذبح کیا ان کو دو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ کھائیں نہ کھائیں ان کی مرضی، لیکن تمہیں بھی یہ حق ہے، اختیار ہے کہ انہیں دے سکتے ہو۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور اسی طرح ایمان والی عورتیں جو ہیں وہ تم پر حلال کی گئی ہیں، یعنی ان سے نکاح کرو۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور اسی طرح خاندانی عورتیں جو اہل کتاب کی ہیں، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، وہ بھی تم پر حلال ہیں کہ وہ اسلام نہ بھی قبول کریں، عیسائی یا یہودی ہوتے ہوئے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے مہر ادا کر چکو، محسنین غیر مسافحین، شرط یہ ہے کہ انہیں قید نکاح میں لانا مقصود ہو، محض شہوت رانی یا مستی نکالنا مقصود نہ ہو۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپی آشنائی بروئے کار لائی جا رہی ہو، بلکہ جو شادی کا اور اس بندھن میں بندھنے کے مقاصد ہیں وہ پیش نظر ہوں۔ اب اس میں آج کے دور میں بہرحال یہ مسئلہ اٹھا ہے اور لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ بھئی آج بھی یہ چھوٹ ہے یا نہیں ہے۔ اصولاً تو ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں خطرات ہیں، فتنے ہیں۔ اس دور میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت میں آ کے مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرتے ہو، آپ کے لیے خطرہ ایمان ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ دور ہے جب قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ جب مسلمان غالب ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا طوطی بولتا ہے، مسلمان ایک غالب تہذیب اور ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کے معنی کچھ اور ہیں، اور آج جب مسلمان مغلوب ہیں اور اہل کتاب غالب ہیں اور سپر پاور ہیں اور ان کی تہذیب غالب ہے، آج کے دور میں شادی کرنے کا کوئی اور معنی ہے۔ وہ ہم تو خیر باقی عوام تو عوام ہوتی ہے، ہمارے خان صاحب نے شادی کی تھی تو جوائمہ بیگم اولاد ساری ساتھ لے کے چلی گئی ہے، تو یہ بڑا فرق ہے۔ اولاد آپ کی پھر نہیں رہی نا، آپ کی بیوی کی ہو گئی، وہ لے گئی، اور پھر اب وہ اس رخ پر پروان چڑھائے گی کہ جس رخ پہ وہ چاہے گی۔ تو قو انفسکم واہلیکم نارا کا کیا بنے گا؟ آپ نے اپنے کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے، تو جن کی پرورش، جن کی تربیت وہ اس ماحول میں ہوگی تو ان کو کوئی کیسے آگ سے بچائے گا؟ لہٰذا بہتری اس میں ہے، اچھائی اس میں ہے کہ بھئی وہ اپنی شادی بیاہ کے معاملے میں انسان جو ہے وہ اس طرف دیکھے جہاں اس کی اولاد کا جو دور کا مستقبل ہے، آخرت کا مستقبل، اس کے سنورنے کا امکان ہو۔ اور ویسے بھی قانون ایک شے ہے، فقہ میں اگر جائز بھی ہو تو تب بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے نا کہ کوئی حسن کے لیے شادی کرتا ہے، کوئی دولت کے لیے شادی کرتا ہے، تو تم کس کے لیے شادی کرو؟ جہاں ایمان و تقوی ہو تم اس کو پریفر کرو۔ تو اب بہرحال پہلا اصول تو یہ ہے کہ جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب ان کے مہر تم انہیں دے چکو، محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو ایمان کے ساتھ کفر مکس کر گیا۔ اب دیکھیے یہاں پر وہ بات آ گئی فوراً، یہاں یہ خطرہ موجود ہے کہ کہیں عورت کی محبت میں جو اہل کتاب ہے آدمی اپنے ایمان ہی سے جائے، تو جو ایمان کا کفر کرے گا تو پھر اس کے بعد اس کے اعمال جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی ساری عقارت چلی جائیں گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم نماز پڑھنے لگو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اب یہ آ رہا ہے اصل میں وضو کے احکام، تو دھو لو اپنے چہروں کو بھی اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لو ٹخنوں تک،
وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، یعنی کوئی جو تعلق زن و شو قائم کیا ہو، فَطَّهَّرُوا، تو زیادہ صفائی کرو، یعنی غسل کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، لیکن اگر تم بیمار ہو، غسل کرنے سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، او علی سفرٍ، یا مسافر ہو اور پانی نہیں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کے آیا ہو، او لامستم النساء، اور یا یہ کہ ان عورتوں کو چھوا ہو آپس میں باہم ایک دوسرے کو، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کا ارادہ کرو. یہ کل ہم نے سورہ نساء میں بھی اس کا جو حکم پڑھ لیا تھا. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اس مٹی سے پہ اپنے ہاتھ مار کے پھر انہیں مل لو اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر بھی کونیوں تک. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی اور تم پر کوئی مشکل ڈالے، کوئی مصیبت میں تمہیں مبتلا کرے. ولکن یرید لیطہرکم، اللہ کا ارادہ یہ تمہیں پاک کر دے، صاف کر دے. یہ وضو بھی بڑی مشکل ہے. ہمارے ایک رشتے میں بڑے بزرگ تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ وضو نہ ہو تو بندہ 10 نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے. یہ وضو کافی مشکل ہے. تو بہرحال اپنے کپڑے پاک رکھنا، وضو کرنا، تو یہ بھی آدمی کو کافی جو ہے وہ حرج میں مبتلا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری پاکی کے لیے بہت ضروری ہے. بظاہر یہ صرف ہاتھ دھونا ہے، منہ دھونا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے شیاطین کو بھگانے کا یہ ذریعہ بنتا ہے، اور کتنے ہمارے دشمن ہیں کہ جو اس پاک رہنے کی وجہ سے ہم سے دور رہتے ہیں. ندیدے دشمن جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، جو نظر میں نہیں آتے. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اپنی نعمت تم پر پوری کرنا چاہتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہوئی. اب اس آیت کو پڑھتے ہوئے ذرا بنی اسرائیل کا وہ پہلا اور دوسرا جو 5واں اور 6واں رکوع تھا سورہ بقرہ کا، اس کو ذہن میں رکھیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، وہاں پہلے رکوع 5ویں رکوع میں آ گیا، پھر 6 میں دوبارہ آیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھیں. پہلا حکم جو آیا اس صورت میں، اوفوا بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو. اب یہاں پہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے مسلمانوں اللہ کی نعمت یاد کرو جو تمہارے اوپر اس نے کی ہے. انعمت علیکم، وہ ان کو کہا تھا میں نے تمہارے اوپر نعمت کی، بنی اسرائیل پر نعمت کی. اب ہمیں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے تمہارے اوپر نعمت کی ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس میثاق کو یاد کرو. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں سورہ بنی اسرائیلی میں، سورہ بقرہ میں. میثاق کہتے ہیں اس عہد کو جس میں مضبوط کسی کو جکڑ لیا گیا ہو، باندھ لیا گیا ہو، رسی میں جیسے کسی کو باندھ کے جکڑ لیتے ہیں، یہ میثاق ہے. جس عہد میں اللہ نے تمہیں جکڑ رکھا ہے اس عہد کو یاد رکھو. سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے جب بنی اسرائیل کے عہد کا ذکر آتا ہے تو اس کو تو ہم بڑا لطف لے کے پڑھتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم نے منہ موڑ لیا، اس عہد کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، تو ہمارے دل میں آتے یار کتنی کمبخت قوم تھی. لیکن اب اپنے آنکھ کا شتیر بھی تو دیکھ لیں نا. ہمیں بھی تو وہی بات کہی جا رہی ہے، اے مسلمانوں اللہ کی نعمت یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی. اس نے تم پر دین مکمل کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسے یاد کرو، اس نعمت کا شکر ادا کرو، اور شکر کیا ہے، اس کے مطابق زندگی استوار کرو. اور اس عہد میں اللہ نے تمہیں جکڑ رکھا ہے، اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، تم نے عمل کر کے دنیا کو دکھانی ہے. یہ تمہارا اور اللہ کا معاہدہ ہے، یہ تمہارا اور اللہ کا عہد ہے، اس میں تم جکڑے ہوئے ہو. اور ویسے بھی سورہ بقرہ کے آخر میں جو آیت ہم نے پڑھی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ تحفہ دیا گیا، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں نا، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ مسلمانوں نے کہا، جنہوں نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ان ایمان والوں نے کہا سمعنا واتانا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. عہد میں جکڑے گئے. اس عہد کو یاد کرو. اذ قلتم سمعنا واتانا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں میں جو کچھ بھی ہے اس سے بھی واقف ہے. اللہ تمہارے کسی نیت اور ارادے اور دل سے اٹھنے والے خیال سے بھی جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط،
اب اس نعمت کا تقاضا کیا ہے، اس عہد کا تقاضا کیا ہے، وہ تقاضا سمجھیے۔ اس کا تقاضا صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، نمازیں پڑھنا بھی اس میں شامل ہے، پردہ کرنا بھی اس میں شامل ہے، سود سے بچنا بھی اس میں شامل ہے، لیکن اس کا تقاضا اولین کیا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خدائی فوجدار بن کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سپاہی بن کے کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، انصاف کے گواہ ہوتے ہوئے۔ تمہارا وجود، تمہارا کردار دنیا کے سامنے اس کا جو سب سے بڑی جو علامت ہو، اس کی جو سب سے بڑی پہچان ہو، وہ یہ ہے کہ یہ منصف مزاج لوگ ہیں، یہ انصاف پسند لوگ ہیں، یہ صرف سچ کہتے ہیں، جھوٹ نہیں کہتے ہیں، یہ کھری بات کرتے ہیں، خواہ اپنے خلاف ہی کرنی پڑے۔ یہ پہچان ہونی چاہیے تمہاری۔ یہ اللہ کا تمہارے ساتھ عہد ہے، اس عہد میں تم بندھے ہوئے ہو، تم نے ہر حال میں سچ کہنا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ یہ دین معلوم ہے ہمیں؟ کہتے ہیں جی دینداری بڑھ گئی ہے، بے دینی بڑھ گئی ہے بھائی، دینداری کے نام پر بے دینی بڑھ گئی ہے۔ ہم نے دین کی بعض ظاہری علامات کو لے کے سمجھا دین اختیار کر لیا ہے۔ دین ہے کیا؟ ابھی میں نے آپ کو سنایا، لا دین لمن لا عہد لہ، جس میں عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور سننا چاہتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ذرا اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں نا، داڑھی تو سائز پورا نظر آئے گا شیشے میں، پیچھے جو ہے اس کے عمرے اور حج بھی نظر آ جائیں گے۔ یہ ایمان نہیں ہے اگر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے، اور اگر امانت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اور عہد نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ اور مومن ہر برا کام کر سکتا ہے، چوری بھی ہو سکتی ہے مومن سے، شراب بھی پی سکتا ہے مومن، بدکاری بھی ہو سکتی ہے مومن سے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ذرا اس پیمانے پہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو دینداری ہے ہم میں، ہمارے معاشرے میں یہ قدریں موجود ہیں۔ تو آج مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ اچھا مزے کی بات یہ ڈھٹائی یہ ہے کہ مسلمان ہی کھڑے ہو کے ان کے دانشور اور ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ مذہبی رہنما وہ یہ کہتے پھریں گے کہ یہ جو سچائی کے جو لوگ واز کہتے ہیں اور امانت کی باتیں کرتے ہیں اور عہد کی پاسداری کی باتیں کرتے ہیں، یہ اصل میں دنیا کا مزاج یہ ہو گیا ہے، چونکہ سیکولر ورلڈ جو ہے ان پرچار کرتی ہے۔ بابا سیکولر ورلڈ تو کل 400 سال پہلے سے وجود میں آنی شروع ہوئی ہے، وہ ابھی پختہ بھی نہیں ہوئی۔ یہ 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہیں، اگر انہوں نے لے رکھی ہیں تو پھر ان کو شاباش دو، نہ وہ محمد الرسول اللہ کے پیروکار ہیں، پھر تم نہیں ہو۔ تو اصل دین تو یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو، ہر جگہ سچی کھری درست بات کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو، اس لیے کہ اس نے تمہارے اوپر 52 بمبار بھیجے تھے، اب تم سچ نہیں کہو گے، اس لیے کہ اس نے تم پر ہل فائر جو ہے وہ بم برسائے تھے، اس لیے اب تم بددیانتی کرو گے، دھوکے دو گے، اس کو ہیروئن پلاؤ گے۔ تو یہ تو نہیں تعلیمات محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی قوم کی دشمنی جو ہے تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو، اعدلوا، عدل سے کام لو، ہوا اقرب للتقوی، تقوی کے سب سے قریب عدل ہے، اور چیزیں نہیں ہیں۔ دھوکہ ہے بھائی جو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کرنے سے متقی ہو جاتے ہیں اور وہ کرنے سے متقی ہو جاتے ہیں۔ متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو عدل سے زیادہ قریب ہو، جو عدل پر کھڑا ہو، وہ متقی ہے۔ ہوا اقرب للتقوی واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کی بہت سی روایتیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں صرف اشارہ کر دوں، جو لوگ جنہوں نے پڑھی ہوں گی کم از کم اس کے ساتھ کنیکٹ تو کر لیں گے کہ حضور نے فرمایا کتنے لوگ ہوں گے قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آواز بہت اچھی ہوگی لیکن یہ کہ یہ والا فہم انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہوں گے جن کے اعمال دیکھ کر تمہیں اپنے عمل حقیر معلوم ہوں گے، لیکن وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کہ تیر نشانے سے خطاب ہوا ہو۔ تو وہ اعمال کون سے ہوں گے؟ وہ ایسے ہی اعمال ہیں نا جن کو آج ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ جو اصل دین ہے اس کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں۔ نہ ہم میں سچائی ہے، نہ ہم میں دیانت ہے، نہ ہم میں امانت ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے کسی اور نے اڑا لی ہیں۔
لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور انہیں جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اب اس کو بھی دیکھیے، پھر وہی بات آ گئی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نعمت یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی ہے۔ اب پھر جو وہاں بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ یاد کرو کہ جب فرعون تم پر ظلم کرتا تھا تو ہم نے تمہیں اس سے نجات دی، تمہارے بچے ذبح کرتا تھا ہم نے تم سے اسے نجات دی، تو مکے میں مسلمانوں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ پھر جب تم مدینے میں آ گئے تو تمہیں امن نصیب تھا، آئے دن جو ہے نئی جنگ لڑائی ہو رہی ہے، کبھی احد ہو رہا ہے تو کبھی احزاب ہو رہا ہے، تو یاد کرو میری وہ نعمت، اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہارے اوپر اپنے ہاتھ چلائے، تم پر اپنی جنگ کی طاقت مسلط کرے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، جنگ رک گئی، اب تمہیں فتح حاصل ہو گئی۔ ظاہر ہے سورہ مائدہ اس زمانے میں یہ آیات جو نازل ہو رہی ہیں، جو خاص طور پہ جو ابتدائی آیات ہیں کہ جب مکہ فتح ہو چکا ہے، اور اس میں تو اب مسلمانوں کو گویا غلبہ حاصل ہو چکا ہے۔ اکثر و بیشتر صورت تو وہی ہے جو 4-5 میں نازل ہوئی، لیکن اس کی یہ والی اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو یہ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جنگ کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اب دیکھیے اس سے پہلے میں آپ کو یاد کرا رہا تھا، یہ یاد کرو، یہ یاد کرو، بنی اسرائیل کا وعدہ یاد کرو، اللہ اب خود یاد کرا رہا ہے۔ آج ہم نے تمہیں ایک عہد میں باندھ لیا ہے، تم سے پہلے بھی ہمارے کچھ لوگ تھے جن پر ہم نے احسان کیا تھا، ان کو بھی ہم نے ایک عہد میں باندھا تھا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل کا عہد بھی لیا تھا، ان سے بھی میثاق لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں 12 نقیب نگران مقرر کیے تھے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا مددگار ہوں۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں کا کہا مانتے رہو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسن دو گے، قربانیاں دو گے، اِثار کرو گے، مال و جان کھپاؤ گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں لازماً ان باغات میں داخل کروں گا جن کے درمیان نہریں چلتی ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اس کے بعد جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے گا، میں نے نعمت کی، تم پر انعام کیا، احسان کیا، اور اب اگر یہ تقاضے کوئی دین کے پورے نہیں کرے گا جو اوپر بیان ہوئے ہیں تو گویا اس نے کفر کیا ہے۔ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، اب وہ تیر وہ ہے کہ جو نشانے سے خطا ہو گیا، اب وہ دین کے رستے پر نہیں رہا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اب یہ چارج شیٹ کیا جا رہا ہے سابقہ امت کو، اور اس چیز کو یہ پڑھتے ہوئے ذرا اپنا نقشہ سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ آج ہمیں چارج شیٹ کیا جا رہا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو اس لیے کہ انہوں نے اپنا میثاق توڑ ڈالا، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ الفاظ بہت سخت ہیں لیکن یہ ایک حدیث میں بھی آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، تم سے پہلے بنی اسرائیل نے یہ چھوڑا تھا، اللہ نے ان پر لعنت کر دی تھی، اور اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم ہے، تمہیں لازماً نیکی کا حکم کرنا ہوگا، تمہیں لازماً برائی سے روکنا ہوگا، تمہیں لازماً ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوگا۔ اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، یا اللہ تعالیٰ ظالموں اور تمہارے دلوں کو ایک جیسا کر دے گا۔ ثُمَّ يَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، پھر اللہ تم پر بھی لعنت کر دے گا جیسے اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی تھی۔ تو اللہ کی سنت تو ایک ہی ہے۔ اب ایسا تو نہیں کہ پانی جب بہہ رہا ہو تو وہ ہندو کو تو ڈبو دے اور مسلمان چھلانگ لگائے تو اسے نہ ڈبوئے، یہ تو قانون قدرت ہے، جو بھی پانی میں جائے گا وہ ڈوبے گا، اگر اسے تیرنا نہیں آتا، آگ میں جو جائے گا وہ جلے گا، اور کوئی معجزہ ہی ہو تو بچے بغیر تو یہی ہوگا۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کے قانون کی جو خلاف ورزی کرے گا، اللہ کی سنت ایک ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، دلوں کو سخت کر دیا، اب اللہ کے ایمان کی جو نرمی پیدا ہوتی ہے ان کے دلوں میں رہی ہی نہیں۔ آج ہمیں اتنا کافروں نے نہیں رگیدا ہے جتنا مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان مر رہا ہے۔
آخر دل کے بندہ مارنے کے لیے کوئی دل چاہیے نا، کوئی پتھر سنگ دل آدمی چاہیے، اس کے جو فیصلہ کرتا ہے، جو یہ ساری پلاننگیں کرتا ہے، اس کے دل کا آپ تصور کریں، وہ پتھر تو کیا چیز ہوتی ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، ایک کام یہ بھی کرتے ہیں کہ کلمات کو ان کے ٹھکانے سے ہٹا دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ ہم تعریف تو نہیں کر سکتے، اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے، وگرنہ پتہ نہیں اس کا، وہ لوگ تو کہتے ہیں 10 پارے گم ہوئے، ہو سکتا ہے 10 ہی رہ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جو پھر قرآن کے الفاظ تو نہیں بدلے، لیکن اس کے معنی کے ساتھ جو کچھ کیا سب کو معلوم ہی ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جس کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی گئی تھی اسے بھول گئے۔ آج کس کو قرآن یاد ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اسے اہمیت دیتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کی جو عظمت ہے کتنے دلوں میں ہے وہ۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ ان میں سے کسی کی خیانت کی خبر آپ کو ملتی رہتی ہے۔ آج ان کی خیانت کی خبریں کم ملتی ہیں، ہمیں اپنی خیانت کی خبریں زیادہ ملتی ہیں۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان میں سے تھوڑے سے ہی ہیں، کوئی کونے کھدروں میں کوئی غریب غربا کہ جو صحیح دین پر عمل کرنے والے ہوں، وگرنہ اکثر و بیشتر جو سب سے بڑا اور سب سے بڑا جھوٹا، جو سب سے بڑا اور سب سے بڑا خائن، جو بڑا لیڈر سردار وہی سب سے بڑا بدعہد۔ تو یہ تو ان کی خصوصیات تھیں، آج ہماری خصوصیات ہیں۔ فاعف عنہم، تو ان سے درگزر کرو، وصفح، اور ان سے پہلو تہی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، ایسے گند کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور اسی طرح مسلمانوں سمجھ لو یہ یہودیوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، یعنی جو عیسائی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا تھا، ان کو بھی اپنے عہد میں جکڑا تھا، ان سے بھی وعدہ لیا تھا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ بھی بھول گئے جس کے ذریعے سے انہیں سمجھایا گیا تھا، وہ انجیل سے ویسے دور ہو گئے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی قیامت کے دن تک کے لیے۔ یعنی یہ جو عیسائیوں کی فرقہ بنے ہیں نا، یہ مختلف فرقے اور ان کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی بنے ہیں، لیکن اتنا خون خرابہ نہیں ہوا جتنا کہ عیسائیوں کے اندر خون خرابہ ہوا تھا۔ تو سبب کیا ہے؟ جب اللہ کا وعدہ توڑا جائے گا تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں، جو بھی اللہ کا وعدہ توڑیں ان کے دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ اس نفاق میں سے ایک نفاق یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں۔ ایک نفاق تو یہ نا، بدعہدی آ گئی، بددیانتی آ گئی، اسی طرح جو ہے وہ بے ایمانی آ گئی، امانت میں خیانت آ گئی، یہ ایک تو وہ نشانیاں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے نشانی آ گئی۔ ایک نشانی یہ کہ آپس میں لڑ پڑیں، وہ ایک دوسرے سے لڑائیاں ہو رہی ہیں اب، اور پھر انہی لڑائیوں میں لیُذِیقَ بَعْضَهُم بَأْسَ بَعْضٍ، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھیں۔ نفاق باہمی اس میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اس بدعہدی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں آپس میں لڑا دیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں جتلا دے گا جو کچھ وہ صنعتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں، جو صنعت کاری کرتے تھے، یعنی جو انہوں نے تصنع خود مصنوعی طور پر جو دین بنا لیا تھا اور اپنا اپنا مجمع علیہ کر لیا تھا، تو اس پر بارے میں اللہ انہیں بتائے دے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب اب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم پر واضح کر رہے ہیں وہ کثیر جس کو کہ تم نے چھپا رکھا ہے کتاب میں سے، اور بہت سے درگزر بھی کر رہے ہیں، وہ تمہارا سارا جو ہے بھنڈار چھوڑ رہے ہیں، لیکن بہت کچھ جو تم نے چھپایا تھا اس کو وہ کھول رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں۔ تم نے تو کوشش کی تھی کہ زمانے کی نگاہوں سے وہ اوجھل ہو جائے، اس لیے کہ اس پہ چلنا تمہیں دشوار لگتا تھا، تمہیں مشکل لگتا تھا، تمہارے دھندے اور کاروبار پھر نہیں چل سکتے تھے، اس لیے تم نے چھپا لیا، تم نے اس کو گم کر دیا۔ لیکن اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور اسے کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، خود تم پر واضح کر رہے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی بھی اور ایک واضح کتاب بھی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس کتاب کے ذریعے سے اب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کا خواہش مند ہو، یعنی اب ہدایت اس کتاب کے ذریعے سے ملنی ہے۔ سبل السلام، رہنمائی کرتا ہے سلامتی کے راستوں کی طرف، تباہی کے راستوں کی طرف نہیں، سلامتی کے راستوں کی طرف۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وہ انہیں نکالتا ہے اندھیاروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ ہی اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں چلاتا ہے صراط مستقیم پر۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم بن کے آیا ہے۔
یہ گویا حضرت مسیح اللہ کے اوتار ہیں۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں جس کا بس چلتا ہو، کوئی بھی اختیار رکھتا ہو۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ فیصلہ کر لے کہ وہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو ہلاک کر ڈالے گا، کوئی ہے جو مسیح کو بچا سکے؟ وَأُمَّهُ، اس کی ماں کو ہلاک کر دے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین کے اوپر جتنے ہیں سب کو ہلاک کر دے، کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، روک سکتا ہے اسے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو کچھ کے آسمانوں ہے اس میں اور زمین میں، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے مابین ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جسے چاہے بن باپ کے پیدا کر دے اور آدم کو بنا دے نہ ماں نہ باپ، تو وہ تو اس کی بادشاہی ہے جو چاہے کرے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کر سکتا ہے، اس کے بس میں ہے، جو چاہے وہ کر لے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہودیوں نے بھی کہا اور نصرانی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں۔ وَأَحِبَّاؤُهُ، بلکہ بیٹوں سے بھی زیادہ لاڈلے، چہیتے، محبوب ہیں۔ اب اس میں اپنے کو بھی شامل کر لیجئے، ہم نہیں کہتے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، پیارے ہیں، دلارے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، مگر تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ تو اس کے پیچھے دعویٰ کیا ہے؟ یعنی ہم تیرے محبوب ہیں کیونکہ تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ تو وہ دعویٰ انہوں نے بھی کیا، یہ دعویٰ ہم نے بھی کیا۔ اب جواب ان کے لیے جو دیا وہ ہمارے پہ بھی پورا فٹ آتا ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تمہیں تمہارے گناہوں پہ سزا کیوں دیتا ہے؟ یہ بخت نصر سے تمہیں کیوں پٹوایا؟ یہ ٹائٹس رومی نے آ کے تمہاری درگت کیوں بنائی؟ اور ہم سے بھی پوچھ لیں کہ ہلاکو خان نے تمہارا ستیہ ناش کیوں پھیرا، اور اب بش تمہارے جو ہے بلڈوز کیوں کر رہا ہے؟ اگر اتنے ہی لاڈلے ہو تو ان کے ہاتھ اللہ توڑ کیوں نہیں دیتا؟ ان کی توپوں میں کیڑے کیوں نہیں پڑتے؟ ان کے اوپر جو ہے بحر اوقیانوس چڑھا کیوں نہیں دیتا؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، تم بھی انسان ہو جیسے ہم نے اور بنائے۔ ہاں، ہمارا میثاق پورا کرو گے جو ہم نے تمہارے اوپر کی، پھر تم چہیتے ہو، پھر لاڈلے ہو، پھر دلارے ہو، پھر ہمارے ولی ہو، اور جو ہمارے ولی کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے ہم اس کی آنکھ نکال دیں۔ لیکن اگر تم ہمارا میثاق پورا نہ کرو تو پھر تم عام آدمی ہی نہیں، بلکہ یہ کہ پھر تم راندہ درگاہ ہو، پھر دنیا آ کے تمہارا جو ہے وہ درگت بنائے گی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بھول جاؤ اس بات کو کہ تم ہی بخشائے ہو، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، تمہیں بھی عذاب دے سکتا ہے، اور جنہیں تم کافر سمجھتے ہو انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دے کے انہیں بخش سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے مابین ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے لوگو، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم پر کھولتے ہیں، واضح کرتے ہیں، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد آئے ہیں۔ حضرت مسیح سے لے کے حضور تک 600 سال کا وقفہ ہے، کوئی نبی رسول نہیں آیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت مسیح علیہ السلام کے جو 1400 برس ہیں، کبھی کوئی وقت نبی کے بغیر گزرا ہی نہیں ہے۔ تو یہ 600 سالہ وقفے کے بعد اب ایک رسول آ گئے ہیں۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم کہنے لگو کہ نہیں آیا ہمارے پاس نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ خوشخبری دینے والا، فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو آ گئے ہیں تمہارے پاس ایک خبردار کرنے والے اور خوشخبری دینے والے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کر سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہوئی، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے میں نبی اٹھائے، وجعلکم ملوکا، تم میں بادشاہ کھڑے کیے۔ اب یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہوں، حضرت سلیمان ہوں، یہ نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، لیکن یہ اسلامی بادشاہت ہے۔ بادشاہ فرعون بھی ہے، بادشاہ جو ہے وہ نمرود بھی ہے، لیکن وہ جو ہے مشرکانہ بادشاہی ہے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ اسلامی جمہوریت کتھوں آئی، تو بھائی جہاں سے اسلامی بادشاہت آئی تھی وہاں سے اسلامی جمہوریت بھی آئی۔ اب جیسے وہ کوئی عبداللہ ہے تو وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اب اسلامی نام اس کا آ گیا، اور وہی اگر مشرک ہے تو عبداللہ ہوتے ہوئے بھی مشرک ہوگا۔ آخر وہ جو مکے میں تھے ان کے نام تو سارے موحدانہ تھے، کام مشرکانہ تھے۔ تو یہ تو انسان ہے، ایک اسلامی انسان ہے، ایک کافر انسان ہے۔ تو اسی طرح ایک نظام ہے، وہ ایک سٹرکچر ہے، وہ مسلمان اس کے اندر یہ شرائط پوری کر دو تو وہ اسلامی ہو گیا، وہ شرائط پوری نہیں کرو تو کافر کا کافر رہا۔ نکاح اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، اب اس کے اندر جو غلطیاں تھیں ان کا ازالہ کر دو، وہ چیزیں بیچ سے نکال دو، یہ اسلامی نکاح ہو جائے گا۔
نہیں تو وہ پرانا رواجی نکاح ہے جس کے اندر 10 خرابیاں تھیں. تو یہ تو جو کچھ انسان کر رہے ہوتے ہیں اسی کے اندر کچھ کمی بیشی کر کے اسلام کے مطابق کر دیں تو وہ اسلامی ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کے اندر بادشاہ مقرر کیے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور انہیں دیا جو جہان میں کسی کو بھی نہیں دیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدس التي كتب اللہ لكم. یہ احسان گنوانے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک زمانے میں ان سے یہ کہا، خاص طور پہ جب مصر سے نکلے تھے تو اس موقع پہ ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، یہ جو فلسطین ہے، اور یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی تم حملہ کرو گے اللہ تمہیں فتح دے گا، فتح تمہاری ہے تو اب حملہ کرو، چلو لڑائی لڑتے ہیں. ولا ترتدوا علی ادبارکم، پیٹھوں پہ نہ پھرنا، اب یو ٹرن نہ لینا. فتنقلبوا خاسرین، ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا اے موسیٰ وہاں بڑی ہائی ٹیک قوم بستی ہے، ان سے ہم نہیں لڑ سکتے، ان کے وہ تو بڑے طاقت جبار لوگ ہیں، وہ تو ہمارا کچومر نکال دیں گے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، جب تک کہ وہ وہاں سے نکلے نہیں. اصل میں یہ لاڈلی قوم تھی نا، جب فرعون سے مقابلہ درپیش آیا اللہ نے غرق کر دیا، انہیں کچھ نہیں کرنا پڑا. آگے پانی آیا اللہ نے پھاڑا، چلو بھائی پار ہو جاؤ. بھوک لگی من و سلوہ اتر آیا، پیاس لگی 12 چشمے پھوٹ گئے، دھوپ لگی سائبان بادلوں کا آ گیا. انہوں نے کہا یار انہوں کی تئی تو ایوی کر دے، انہوں نے کہا پہلے نکلن پھر اسی چلے چلیں گے. اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے، بھوک لگی ہے تو پتھر باندھے، من و سلوہ نہیں اترا ہے، پتھر لگا ہے تو سر پھٹا ہے. اور اسی طرح اگر تلوار پڑی ہے تو دندان جو ہے وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور رخسار مبارک میں بھی کھود کی جو ہے وہ کڑیاں چلی گئی ہیں، اور جب نکالی ہیں تو خون نکلا ہے. یہاں کوئی معجزہ نہیں ہوا ہے. تو نتیجہ یہ کہ قوم جو ہے وہ پکے تیار ہو کے آئی ہے، وہ اس کے اندر جو ہے ہمت ہے، جرت ہے. وہ لاڈلے تھے، اور کہا یہاں پہ یہ جب تک ہے نا ہم بالکل نہیں داخل ہوں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر یہ نکل جائیں گے فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے، پھر ہم فتح کا جشن منائیں گے، اور ہر سال منایا کریں گے یوم آزادی. لیکن یہ کہ اب جب تک یہ یہاں پہ موجود ہیں ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں. قال رجلان من الذین یخافون، کہا ان میں سے 2 آدمیوں نے جو ڈرنے والے تھے، جن کو اللہ کا خوف تھا، انہوں نے کہا انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، یعنی ایمان ان کے اندر تھا تو انعام ہے سب سے بڑا. ادخلوا علیہم الباب، ان پر حملہ کر دو دروازے سے، مین گیٹ سے یلغار کر دو ان پر. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم اس میں سے داخل ہوگے تم ہی غالب آؤ گے، اللہ کا پکا وعدہ ہے جیتو گے تم. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پہ بھروسہ کرو اگر تمہارے اندر ایمان کی کوئی رمق ہے. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے ان کی بات ہی نہیں سنی، انہوں نے کہا موسیٰ بات سن، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم بالکل ہرگز نہیں داخل ہوں گے، ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں. سیدھی بات، صاف فیصلہ یہ ہے، ہرگز نہیں جائیں گے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، موسیٰ تو جا، راول دستہ بھی جانا ہوتا ہے نا، تو جا اور تیرا رب بھی جائے، دونوں ساتھ جاؤ. فَقَاتِلَا، دونوں مل کے پہلے ان سے لڑو. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ خبریں لیتے رہیں گے، جب تم دونوں جیت جاؤ گے تو ہم آ جائیں گے، جشن مناتے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ. آپ فکر ہی نہ کرنا، تم قدم بڑھاؤ ہم بعد میں آئیں گے، تم ذرا جیتو پھر ہم داخل ہو جائیں گے، پہلے ان کو نکالو پھر ہم جو ہے جشن منانے کے لیے آئیں گے. آج کل قائدون ہی نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہ رننگ کمنٹری چل رہی ہوتی ہے ٹی وی کے اوپر، تو وہ ہم دیکھیں گے کہ BBC بھی سنیں گے، CNN بھی سنیں گے، پوری طرح تمہاری طرف توجہ رکھیں گے. بس جو ہی فتح کی خبر آئے گی تو اسلام غالب کرنے ہم بھی آ جائیں گے. اب یہ اتنی بیزاری کی بات تھی کہ وہ قوم جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی محبت تھی، کہ جس کی خاطر کتنی قربانیاں دی. فرعون کے تو گھر میں وہ پلے بڑے تھے، اس کے ساتھ لڑائی مول لی اور ایک قبطی کو مکہ مار کے فارغ ہی کر دیا. لیکن قوم کے اس جواب سے اتنے نالاں ہوئے، اتنے بیزار ہوئے. فرمایا قال رب انی لا املک الا نفسی، اے میرے رب مجھے تو اپنی جان کے علاوہ کسی پر اختیار ہی نہیں، واخی اور اپنے بھائی کی جان کے علاوہ. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اب جدائی ڈال دے میرے ہمارے اور اس قوم کے درمیان. فاسق قوم کے ساتھ اب میں نہیں رہنا چاہتا. نمازیں وہ پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، وہ سارے جو ہے قربانیاں کر رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، کوئی طور پہ بھی جا کے سجدے کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ لڑنے سے انکار کر کے تو یہ فاسق ہو گئے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. یہی بیزاری ہے جو اللہ کو بھی ہوتی ہے.
لما تقولون ما لا تفعلون، اسلام کا نام لیتے ہو، اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں۔ قربانی کون سی دیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کو محبوب وہ ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفیں باندھ کر کرتے ہیں۔ اور وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، موسیٰ نے جب کہا تھا اپنی قوم سے، مثال دی ہے وہاں پہ، مجھے کیوں اذیت دیتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ کون سی اذیت تھی؟ وہ یہ اذیت تھی۔ اور وہاں بھی الفاظ یہی ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں موسیٰ دعا کر رہے ہیں اللہ میں ان سے بیزار ہوں، وہاں اللہ کہہ رہا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہاں موسیٰ کہہ رہے ہیں میں ان سے بیزار ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ نے فرمایا اب وہ جو میں نے ان کے لیے لکھ دی تھی نا وہ 40 سال ان پر حرام ہے، اب یہ انہیں رستہ ہی نہیں ملے گا، وہاں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ یتیہون فی الارض، یہیں پہ یہ چکر کھاتے رہیں گے اسی صحرائے تیہ کے اندر، ان کو یہ رستہ ہی بھول گئے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو ان نافرمانوں کی قوم، اب پھر وہ فاسق کا لفظ آ گیا، ان نافرمانوں کی قوم کا افسوس نہ کر۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر۔